अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। हमने यहाँ पर डायबिटीज़ के कंसल्टेंट्स के साथ एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है ताकि आपको वो मालूमात बाहम पहुँचाएँ जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज हमारे साथ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के एक नामवर और ज़बरदस्त मकबूल जो है अपने पेशेंट्स में कंसल्टेंट वो मौजूद हैं और हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। नाम है उनका डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, आपका थोड़ा सा तारुफ में नाज़रीन के साथ करा। नाज़रीन, डॉक्टर जावेद इकबाल ने MBBS करने के बाद FCPS किया मेडिसिन में, एंडोक्रिनोलॉजी में इन्होंने प्रैक्टिस की। डायबिटीज़ इनका ख़ास शोबा है और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में और कंसल्टेंट फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट हैं। और यहाँ पर हमारे मरीज़ों की जान है डॉक्टर जावेद इकबाल इन डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डायबिटिक्स के लिए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होना चाहिए? डॉक्टर एजाज, ये जो डायबिटिक्स हैं इनके अंदर हम डिफरेंट टारगेट्स इनके अंदर हमने सेट किए हैं शुगर लेवल चेक करने के और उसको जांचने के लिए। उसमें सबसे पहले मैं नाश्ते से पहले वाली शुगर का जिक्र करूँगा। जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वो ये रिकमेंड करती है कि जो नाश्ते से पहले शुगर है वो मरीज़ों को 90 से 130 के दरमियान रखनी चाहिए। ये अमूमी तौर पर इसको ब्लड शुगर फास्टिंग है। हाँ, नाश्ते से जो कम से कम 8 घंटे के खाली पेट रहने के बाद की गई है उसको हम खाली नाश्ते से पहले शुगर कहते हैं, ये फास्टिंग भी कहलाती है। इसके मुकाबले जो दूसरी एक एसोसिएशन है जो क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है अमेरिकन, वो थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद सख्त व्यू रखते हैं और वो कहते हैं कि जो नाश्ते से पहले शुगर लेवल है वो 110 से कम होनी चाहिए। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान फास्टिंग शुगर लेवल जैसे अमेरिकन एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि 110 से नीचे होना चाहिए, तो हम भी ये रिकमेंड करते हैं कि 110 से नीचे होना चाहिए और उतना नीचे हो जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके, हाइपो को बचाए बगैर। हाइपो ना हो लेकिन शुगर लेवल 110 से नीचे और जितना नीचे वो टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके, उतना ही नीचे रखना बेटर है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछ लूँ कि कम से कम कितना हो ब्लड शुगर फास्टिंग ताकि मरीज को हाइपो ना हो? 60 मिलीग्राम से शुगर लेवल जब ऊपर होता है तो आमतौर पे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। कई मरीज जिनकी बीमारी का असर ज़्यादा हो गया होता है उनके अंदर हाइपो 100 मिलीग्राम और 90 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम पे भी हो सकता है। क्या ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनका थर्मोस्टेट ऊपर से उनका थोड़ा थर्मोस्टेट ऊपर सेट हो गया होता है? ठीक है, यानी कि जो नॉन डायबिटिक्स हैं अगर वो 60 तक जा सकते हैं तो ये जो है ये 90-100 तक रहें तो ओके हैं और अगर इससे नीचे जाए तो हो सकता है कि इनमें अलामात हाइपो वाली याद है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ब्लड शुगर रैंडम के मुताबिक कुछ बताइए। ब्लड शुगर रैंडम जैसे कि आप किला में होएगा और बहुत सारे हमारे मरीज डायबिटिक इंस्टीट्यूट के जानते हैं कि नॉर्मल रैंडम शुगर 140 से नीचे होती है। यानी कि रैंडम का मतलब ये होता है कि आप जब ऑफिस आए हैं अपने किसी विजिट से, वैसे किसी काम से डॉक्टर को अगर किसी और बीमारी के सिलसिले में दिखाने गए हैं, उस वक्त जो शुगर चेक की जाएगी उसको हम रैंडम वैल्यू कहेंगे। इन शॉर्ट ये वो फास्टिंग से मुख्तलिफ है जिसके लिए स्पेशल 8 घंटे का वेट करना कि 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद की जाए। तो ये रैंडम कहलाएगी। तो रैंडम अगर 140 से नीचे है तो वो नॉर्मल है। और अगर डायबिटिक पेशेंट है जो हम रिकमेंड करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट भी क्लोज टू द नॉर्मल ही रहे। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको भी किसी भी खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम ही रखनी चाहिए। अगर कोई शख्स डायबिटिक तो नहीं है मगर नॉन डायबिटिक भी नहीं है, कि नॉन डायबिटिक और डायबिटिक के दरमियान भी कुछ हो सकता है? हर ऐसा फर्द जिसकी नाश्ते से पहले शुगर 100 से कम हो और 140 किसी भी वक्त जो रैंडम शुगर करते हैं वो 140 से कम हो, वो एक नॉर्मल फर्द कहलाएगा। अगर किसी फर्द की शुगर लेवल नाश्ते से पहले 126 से ज़्यादा हो
اور دن میں کسی بھی وقت رینڈم شوگر لیول 200 سے زیادہ ہو اور اس کے اندر علامات بھی ڈائبٹیز کی ہو تو اس کو ہم ایک ہی ویلیو پہ تشخیص دے دیتے ہیں ذیابی تشخیص. لیکن اگر اس میں علامات نہ ہوں تو یہی ویلیوز کو ہم 2 دفعہ اور 1 دفعہ اور کنفرم کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈائبٹیز لیبل کر دیتے ہیں. اب آپ کو کچھ ایسے افراد بھی ملیں گے جن کے شوگر لیول 100 سے تو اوپر ہیں, یعنی وہ نارمل کیٹیگری سے نکل گئے, لیکن 125 تک ہے, 126 سے اوپر نہیں ہے. اس کا مطلب وہ ڈائبیٹک بھی نہیں ہے اور نارمل بھی نہیں ہے. ایسے افراد کو ہم امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس والے افراد کہتے ہیں, یا ہم ان کو پری ڈائبیٹک بھی کہہ سکتے ہیں. پری ڈائبیٹک کا کیا یہ مطلب ہے کہ ان کو ڈائبٹیز تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے مگر ہونے کے امکانات بہت سے ہیں؟ ایک تو پری ڈائبیٹکس میں ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہونے کے ان کے امکانات اب آگے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک بات. دوسری یہ بات ہے کہ ایسے افراد جن خاص طور پہ ان میں سے وہ گروپ جن کی ناشتے سے پہلے شوگر 100 سے ابو ہے جی اور 125 تک ہے, 126 سے کم ہے, تو وہ ڈائبیٹک نہیں ہے لیکن پری ڈائبیٹک ہے, امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز میں ہے. ایسے افراد میں ہارٹ کی بیماریاں ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. تھینک یو. اچھا اب یہ فرما دیجئے کہ کوئی 3 ماہ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے؟ ہاں, اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ جیسے آپ ایک روٹین میں اپنی شوگر لیول چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس وقت کی شوگر لیول بتاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی بلڈ شوگر چیک کی تو وہ نکلی 180. یہ کوئی اور انفارمیشن نہیں دیتی کہ پچھلے 1 گھنٹے میں شوگر لیول کتنی تھی یا اگلے 1-2 گھنٹوں میں شوگر لیول کتنی ہوئے گی, یہ نہیں بتائے گی. لیکن اگر ہم 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن A1C, جس کو ہر 3 مہینے بعد کرانا چاہیے. تو یہ ہیموگلوبن کا وہ پورشن ہے جس کے ساتھ جتنی بھی ایکسیس گلوکوز ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے. ہیموگلوبن کے ساتھ اس کے ایک فریکشن کے ساتھ اٹیچ جاتی ہے, اور اس سے ہم میئر کر سکتے ہیں کہ ایوریجلی پچھلے 3 مہینے کے اندر اس پیشنٹ کی شوگر لیول کیسے رہے ہیں, کیا وہ نارمل رینج میں رہے ہیں یا وہ ہماری ٹارگٹ رینج سے زیادہ رہے ہیں. کیا اسی کو HbA1c کو گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن بھی کہتے ہیں؟ HbA1c کو ہم گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن بھی کہتے ہیں کیونکہ گلائکوسائلیٹڈ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے, گلوکوز کے کیمیکلز اس سے اٹیچ ہوتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال یہ فرما دیجئے کہ اس کی نارمل نان ڈائبیٹکس کی رینج کیا ہے؟ ایک نارمل فرد کے اندر ہیموگلوبن A1C 5.7 سے کم ہوئے گا. اگر کسی فرد میں یہ 5.7 اور 6.4 کے درمیان ہو جی تو ایسے افراد کو ہم پری ڈائبیٹک کہیں گے. اچھا وہ جیسے پہلے آپ جیسے ہم پہلے یہی ویلیو اگر 6.5 سے زیادہ چلی ہے, یہ 6.5 ہو جائے تو یہ ڈائبٹیز کی کیٹیگری میں آ جائے گی. ویری گریٹ. کوئی سگنیفیکنس ہے اس ٹیسٹ کی, اہمیت زیادہ ہے, یہ ہونا چاہیے ضرور؟ ڈاکٹر اجاز قریشی جو ہیموگلوبن A1C ہے اس کے بارے میں یہ کافی عرصے سے یہ اس کو ڈائگنوسس آف ڈائبٹیز میں ایز اے ٹول استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی جب بھی امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن کی میٹنگز ہوتی تھیں. جی 2009 میں انہوں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا ایک تو تشخیص کے لیے, اگر کسی فرد میں HbA1c یا ہیموگلوبن A1C یا گلائکیٹڈ ہیموگلوبن 6.5 کراس کرے گا تو وہ ڈائبٹیز میں آ جائے گی. اب جب یہ ایک دفعہ ایک تو تشخیص میں کام آ گیا, پھر جب ایک ڈائبیٹک مریض ہے تو یہ 2-3 ایسی اسٹڈیز ہیں, 2-3 ایسی ریسرچ ہوئی ہیں جن میں UKPDS ہے یا DCC ٹرائلز ہیں. ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ہیموگلوبن A1C ایک اچھا ٹول ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پیشنٹ میں کمپلیکیشنز کے ہونے کے چانسز کیا ہیں, ذیابیطس کی پیچیدگی ہونے کے چانس کیا ہے. سو اسٹڈی کے اندر یہ ثابت ہوا اور ریسرچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ ہیموگلوبن A1C اگر ہم 1% کم کرتے ہیں ہر 3 مہینے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پیچیدگیوں کو کوئی 33 سے لے کے 69% تک کم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو پیچیدگیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں
یہ پری ڈائبیٹکس میں بھی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور ڈائبیٹکس میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ یہ جو پری ڈائبیٹک، ہاں جی، یہ جو رینج ہے، یہ جو پری کمپلیکیشنز کی رینج ہے، جیسے کہ آپ نے اکثر آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ مریض جب ڈائبٹیز ڈائگنوسس کے ساتھ آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ پاؤں کے تلوے جلنے اور پاؤں سون ہونے اور نظر کی کمی کا شکار ہو کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ پروسیس جو ہے ذیابیطس کا، یہ کئی سال پہلے شروع ہو گیا ہوتا ہے، تشخیص سے بھی پہلے. اور یہ جو کمپلیکیشن ہے، خاص طور پہ ہارٹ کی جو کمپلیکیشن ہیں، ہارٹ اٹیکس ہیں، یہ نان ڈائبیٹک رینج کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پری ڈائبیٹک رینج ہے، جس میں HbA1c 5.7 سے 6.4 کے درمیان ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے. ایسے افراد کو ہمیں ڈائگنوز کر کے، ڈیٹیکٹ کر کے ان کو ٹریٹمنٹ پلان میں لانا چاہیے. ایسے افراد جن کی فیملی میں ذیابیطس کا مرض پہلے سے موجود ہے، مثلا کسی خالہ کو ہے، والد والدہ کو ہے، بہن بھائیوں میں ہے، ان کو اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے. ایسے افراد جن کا وزن زیادہ ہے، جن کا BMI زیادہ ہے، اوور ویٹ ہے، ایسے افراد جو زیادہ تر سیڈنٹری لائف سٹائل کے شکار ہیں، ٹھیک ہے، چلتے نہیں، ورزش نہیں کرتے، آفس جاب کرتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، جن کو اپنی شوگر چیک کرانی چاہیے. ایسی خواتین جن کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہو جس کا وزن معمول سے زیادہ ہو، ان کو اپنی اسکریننگ کروانی چاہیے. بگ بیبی والی. اور ایسے سارے افراد جن کے اندر نظر کی کمی ہو رہی ہے، یا کوئی علامات ایسی آ رہی ہیں جیسے یورن زیادہ آ رہا ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے، یا ایکسیسولی فٹیگ ہو رہی ہے، کسی بھی آپریشن کے لیے وہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اسکریننگ ضروری ہے. یہ ریکمینڈڈ ہے کہ کسی بھی سرجری سے پہلے شوگر لیول ٹیسٹ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ فرمائیے گا کہ اسکیننگ کے لیے یا اسکریننگ کے لیے کون سے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ عام لوگوں کے لیے؟ ایک نارمل روٹین کی ٹیسٹنگ میں ہم فاسٹنگ شوگر اور ایک رینڈم ویلیو اور ایک ہیموگلوبن A1c، یہ تینوں ٹیسٹ ایک ہی گو میں کرا لینے چاہیے. ان میں سے پھر جو ریزلٹس ہوں، اگر تو کلیئر کٹ ڈائبٹیز میں آ جائے تو پھر تو اس حساب سے دیکھا جائے گا. ایسے افراد جو نارمل میں کیٹیگری میں آ گئے وہ ایکسکلوڈ ہو گئے ڈائبٹیز سے، اور جو ان بٹوین آ گئے جن کو پری ڈائبیٹکس ہیں، وہ فردر اپنا اس کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم اورل گلوکوز ٹالرنس. عام طور پہ ڈاکٹر اجاز جب ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ اپنا اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کراؤ تو اس سے پہلے ہی پرہیز شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا، اس سے پھر وہ ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن میں خرابی آ سکتی ہے. ان کو اس میں نہیں پڑھنا، انہوں نے 3 دن کوئی پرہیز نہیں کرنا، نارمل جو خوراک وہ پہلے کھا رہے تھے اسی پہ رہنا ہے. اس کے بعد صبح 8 بجے خالی پیٹ انہوں نے 8-10 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد لیب میں چلے جانا. اور لیب والے اب ان کی ایک سب سے پہلے ناشتے سے پہلے شوگر لیول چیک کریں گے، پلس اس کو 75 گرام جو یہ گلوکوز ڈی کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جو 100 گرام کا ہوتا ہے، اس میں سے 3/4 حصہ 75 گرام گلوکوز پلا کے ایک گلاس پانی میں، تو اس 2 گھنٹے کے اندر مریض نے ادھر لیب نہیں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے 30 منٹس پہ شوگر لیول لیے جائیں گے. اگر تو ایسے فرد کے 2 آور کے بعد بلڈ شوگر ویلیوز 140 سے کم آ جائے تو اٹ مینس کہ وہ ڈائبیٹک نہیں ہے. فائن. اگر 140 سے 199 ہو تو اس کا مطلب وہ پری ڈائبیٹک ہے. اس کا گلوکوز کی ٹالرنس ذرا امپیئرڈ ہے. گلوکوز کا جو لوڈ ہے جو وہ پیکریاس اتنی برداشت نہیں کر رہا، لبا تھوڑا کمزور ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے پری ڈائبیٹک ہو گئے. اور ایسے لوگ جن کا وہ 200 سے اوپر ہو وہ ڈائبیٹک. تو یہ جو گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے، اب آپ پوچھیں گے کہ یہ تو دوسری شوگر ویلیوز ہم کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں اس ٹیسٹ کی کیا افادیت ہے؟ ایک جو نارمل ٹیسٹ ہم روٹین میں کرتے ہیں فاسٹنگ یا رینڈم، اس سے ہم اس کی پازیٹیو تو ویلیو ہے. فار ایگزامپل اگر وہ ڈائبٹیز میں فٹ ہو جاتا تو فٹ ہو گیا، پری ڈائبٹیز میں فٹ ہوتا فٹ ہو گیا، لیکن ہم اس کی بیس پہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے کہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے. جب ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو ہم ایک طرح سے 100% اشور ہو جاتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے اندر ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. تو ایک طرح سے جو سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے،
ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ने करना है। बेहतरीन हो गया। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकमेंड किया हुआ है एक फाइनल गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के तौर पर। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आपने बातों में जिक्र किया था हामला ख़वातीन का, बिल्कुल, जिनके बेबीज़ बिग पैदा होते हैं या पहले से पता होता है कि डायबिटिक है या हमल के दौरान ये बात सामने आती है कि उनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए। हमला ख़वातीन में जो नॉर्मल के मुकाबले आप हैरान होंगे कि ये जो नॉर्मल अफराद के अंदर हम क्राइटेरिया डायग्नोसिस का फिट करते हैं, हमला ख़वातीन में वो मुख्तलिफ है। हमला ख़वातीन को 24 वीक्स और 28 वीक्स के दौरान ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में से गुजारना चाहिए। उनकी फास्टिंग लेवल 95 से अबव हो, नाश्ते से पहले वाली शुगर लेवल 95 से हो, जो कि अब तक नॉर्मल में हम 126 वैल्यू लेते हैं जी। तो जब प्रेगनेंसी है तो यही वैल्यू 95 पे आ जाएगी। अगर 95 से ज़्यादा हो तो ये डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर हम ग्लूकोज लोड उतना ही देते हैं 75 ग्राम और हम 2 आवर आफ्टर शुगर लेवल देख रहे हैं तो जहाँ उधर कट ऑफ वैल्यू 200 है, यहाँ पे वो कट ऑफ वैल्यू 156 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाश्ते से पहले हामला खतून में 95 से शुगर लेवल ऊपर हो और 2 घंटे के बाद जो ग्लूकोज पिलाने के टेस्ट के दौरान 156 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये ज़ियाबीतस है। डॉक्टर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, या जिसको हमल के दौरान की शुगर, इतनी टाइट ब्लड शुगर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए टाइट शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है कि एक तो उनके अंदर जो डायबिटीज़ की वजह से मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस है कुछ जो माँ के अंदर पैदा हो सकती हैं और कुछ पेचीदगियाँ हैं जो बच्चे के अंदर भी पैदा हो सकती हैं। तो हमने दोनों को बैलेंस, दोनों को हमने प्रिवेंट करना है और टाइट कंट्रोल के साथ प्रिवेंट करना है। इसका मतलब ये है इन शॉर्ट कि बच्चे को हमने वो एनवायरनमेंट देनी है जो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है। अच्छा, ठीक हो गया। और उसमें हम थोड़ी सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके टारगेट्स भी अलग हैं चेक करने के और कंट्रोल करने के। डॉक्टर साहब, 2 सवालात हैं। एक तो ये कि एक ज़माने में यूरिन में भी शुगर चेक किया करते थे। बिल्कुल सही। अब वो अभी भी राइज है तरीका या वो ऑब्सलीट हो गया, ख़त्म हो गया? मैं समझता हूँ अगर मरीज जो है उसकी कुछ फाइनेंशियल हालात ऐसे हों कि वो ग्लूकोमीटर अफोर्ड ना करता हो तो फिर किसी हद तक यूरिन शुगर की भी इफादियत है, उसको वो इस्तेमाल कराया जा सकता है। यूरिन में शुगर तब आती है जब ब्लड में वो 180 मिलीग्राम से क्रॉस कर जाती है। नॉट आमतौर पे 99% पेशेंट में ऐसे ही होता है। 1-2% लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये थ्रेशोल्ड डिफरेंट हो सकता है 180 से। तो 180 से ऊपर का मतलब है कि अब यूरिन में आना शुरू हो गई है। तो फिर खून में ज़्यादा होगी, पहले खून में ज़्यादा होगी तो यूरिन में आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट ये एक तरह से सेफ्टी वेल्व है, अगर कोई मरीज अपनी यूरिन शुगर चेक करता है और वो हर दफ़ा चेक करने से नीली आ रही है यूरिन शुगर, तो किसी हद तक वो एश्योरेंस है कि उसका शुगर लेवल पिछले यूरिन और अभी जिस यूरिन में आपने चेक किया है शुगर लेवल उसके दरमियान 180 से क्रॉस नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। तो एक सेंस में ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी दे देता है क्योंकि ये पिछले यूरिन से लेके अगले यूरिन के दरमियान की स्टेट को बता देता है। यूरिन में आएगी, अगर किसी मौके पे 180 से तजावज़ की है बस ऊपर जाएगी तो उसमें आ जाएगी। तो अब ये भी देखेंगे एक तरह से जब हमें मज़ीद फाइन ट्यूनिंग करनी है, या 180 से नीचे कितनी है, 150 है, 140 है, 160 है, 120 है या 110 है, तो ये आपको ग्लूकोमीटर बताएगा ब्लड शुगर चेक कर। अच्छा डॉक्टर जावेद, ये बताइएगा कि लैब में जो वैल्यूज़ आती हैं ब्लड शुगर फास्टिंग की, ब्लड शुगर रैंडम की, और जो ग्लूकोमीटर पे आती हैं उनमें कोई फ़र्क है? ब्लड शुगर वैल्यू जो ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं और जो हम लैब से चेक करते हैं, लैब में चूँकि वीनस सैंपल होता है, वेन से लेते हैं, और ये जो है ये कैपिलरी का ब्लड है, ये खून हार्ट से जिस्म को जा रहा है, वो खून जिस्म से हार्ट को दिल को वापस आ रहा है जी। तो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस ये है, वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी है। तो
اگر کسی گلوکومیٹر کی ویلیو اور لیب کی ویلیو میں کوئی 20 to 30 ملی گرام کا ڈفرنس ہو تو یہ اس حد تک ایکسیپٹیبل ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، کیا یہ اصل میں جو ہم بلڈ گلوکوز میٹر جو ہے گلوکومیٹر اس سے جو دیکھتے ہیں وہ ہمیں ایک ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے؟ ایک ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے. اچھا. اور ویسے بھی دیکھیں جو دنیا جہان میں جو ریکمنڈیشنز ہیں، ٹارگیٹس ہیں، جو کنٹرول کے پیرامیٹرز ہیں، وہ بھی تو گلوکومیٹر بیسڈ ہے نا. اوکے. تو ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. ڈاکٹر جاوید یہ بتائیے گا کہ کون سے دن کے اوقات ہیں جن میں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بلڈ شوگر گلوکومیٹر سے چیک کی جائے، اور اس میں مزید تخصیص اگر آپ فرما دیں کہ اگر کوئی ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے اس کے لیے، ٹائپ 1 انسولین ڈیپینڈنٹ ہے اس کے لیے، اور اگر میں مزید پوچھ لوں ٹائپ 2 میں اگر کوئی اورل میڈیکیشن پہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، اور اگر انسولین پہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال جو ہماری ٹرم میں ہم اس کو کہتے ہیں سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز، SMBG. یہ ایک ٹاپک ہے جو ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے والے سے بہت اہم ہے. جی. اگر مریض سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز میں حصہ دار نہیں بنتا، تو اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، تو کافی حد تک ٹریٹمنٹ پلان فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے. اچھا. اس لیے کہ جو بھی ہم نے ادویات دی ہیں یا انسولین انجیکشن دیے ہیں، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ان کے اثرات کیا آ رہے ہیں. ان اثرات کو جانچنے کے لیے فزیشین ایک پلان دے سکتا ہے. اس پلان کے تحت آپ شوگر ویلیو چیک کر کے لائیں اور پھر اس کو دیکھ کے وہ آگے رد و بدل کر سکتا دنیا میں یا انسولین کی ڈوزز میں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایک اس کو ہم ڈائری آف دی ڈائبیٹک پیشنٹ بھی کہتے ہیں، جو اس کو اپنی ڈائری یا لاگ بک ٹائپ مینٹین کرنی ہوتی ہے. اور یہ کئی ساری جو گلوکومیٹر بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے بھی کافی ساری ڈائری پیشنٹس کے لیے ٹیکٹیکل قسم کی بنائی ہوئی ہے. ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان ڈیٹ وائز ان کو پیشنٹس کو ایک لاگ بک ٹائپ کا پیپر پرووائڈ کرتا ہے جس پہ ڈیٹ وائز لکھا ہوتا ہے کہ ان ڈیٹس میں یہ شوگر لیول چیک کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کے بغیر ہم بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب یہ جو آپ نے کیٹیگریز وائز پوچھا ہے، تو اب اس میں ایک کیٹیگری ہوئے گی جو ٹائپ 1 ڈائبیٹس کی ہے. یہ وہ ہیں جو بچے جو ہیں یا افراد جو انسولین کے بغیر جن کا گزارا نہیں ہے. انسولین ان کے لیے ایک ایندھن کی طرح ہے. جو ہی یہ اپنی انسولین چھوڑ دیں گے تو ان کو اندھیرے شروع ہو جائیں گے. ان کو کیٹوسیڈوسس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں زہریلے مادے جسم میں بڑھ جاتے ہیں، تیزاب بڑھ جاتا ہے اور بیہوشی کی حالت میں بچہ ایمرجنسی میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیچ میں یہ پوچھتا چلیں، یہ جو زہریلے مادے ہیں یہ پیشاب میں خارج ہوتے ہیں یا پیشاب میں خارج ہوتے ہیں؟ پیشاب میں جو ہے اس کو یورین میں ایک اسٹکس ملتی ہیں، یورین کیٹون اسٹکس، ان کے ساتھ ہم یورین کیٹون ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک سیریس نوعیت کی بات ہے. ایسے بھی گلوکومیٹر بھی آ گئے ہیں جو جب بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک کاشا دے دیتے ہیں کہ چیک دا کیٹونز. اس کا مطلب ہے کہ اب اس مریض کی شوگر لیول اتنی زیادہ ہے کہ کیٹونز چیک کرنی ضروری ہے. مسل بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انسولین کی کمی ہو جاتی ہے، شدید کمی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب جیسے میں آپ کا میٹھا جو ہے، یہ کاربوہائیڈریٹس ہے، یہ گلوکوز لیول ہے، وہ استعمال نہیں ہو رہا توانائی کے لیے. تو اب گلوکوز نہیں استعمال ہو رہا توانائی کے لیے، تو پھر اس کی جگہ پہ آپ کی چربی یا آپ کے جسم کے پٹھوں کی پروٹین وہ پگھل کے انرجی فراہم کرتی ہے. اس پروسیس کے دوران بہت سارے تیزاب پیدا ہوتے ہیں جو جسم کو تیزابی غشی میں لے جاتے ہیں. تو اس کو انسولین کے ذریعے ریورس کیا جا سکتا ہے. تو ایسے بچے جو انسولین یوز کر رہے ہیں ٹائپ 1 کے، ان کو ایکچولی انسولین لگاتے رہنا چاہیے. وہ جب بھی چھوڑیں گے تو ان کو یہ اس قسم کی پرابلمس آئیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی اہمیت بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب یہاں پہ بات ہوگی، کوئی ایسے بچوں کے لیے کنٹینیوس مانیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے؟ پہلے ہم سیلف مانیٹرنگ میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں. تو اس میں ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہر ناشتے سے پہلے شوگر چیک کریں، ہر کھانے سے پہلے شوگر چیک کریں، ناشتے سے پہلے، دوپہر کھانے سے پہلے، رات کھانے سے پہلے. اور کبھی کبھار جو ہے کھانے کو 2 گھنٹے بعد یا رات سوتے وقت بھی چیک کر لیں. یا جب بچہ جو ہے اس ایکسرسائز کرنے کے لیے جانا ہے تو اس وقت پہلے چیک کر لیں شوگر لیول. یا کوئی ڈرائیور ہے
اسے ڈرائیونگ کرنے جانا ہے، لانگ ڈرائیونگ پہ چلے ہیں، یہاں سے یہ مری جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، اور ڈرائیونگ جو ڈسٹینس زیادہ ہے 2 hours سے زیادہ، تو اس کا مطلب ہے وہ شوگر لیول چیک کر کے بھی جائیں اور رستے میں بھی چیک کریں، ٹھیک ہو گیا، تاکہ ڈرائیوے میں کسی کوئی حادثہ نہ ہو جائے بالکل ٹھیک، ہائپوگلائسیمیا سے۔ یہ ہے ٹائپ 1۔ اب ہم ٹائپ 2 کی بات کرتے ہیں۔ ٹائپ 2 میں 2 کیٹیگریز ہوئیں گی، ایک کیٹیگری ہے جو گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک کیٹیگری ہے جو انسولین استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک تیسری بھی توڑ سکتے ہیں جو مکسڈ ہو، اب مکس بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے جو اورل جو دوائیاں لے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک ٹائم کی انسولین لے رہے ہیں۔ صحیح۔ تو جو ایسے افراد جو صرف گولیاں استعمال کر رہے ہیں، ان کے اندر ہم عام طور پہ ایک پلانڈ شوگر کی چیکنگ کا پلان دیتے ہیں، ایک پلانڈ طریقے سے چیک کرواتے ہیں۔ اس میں ہم کئی ساری ویلیو ناشتے سے پہلے، دوپہر کھانے سے پہلے، رات کھانے سے پہلے کرتے ہیں جی، اور کبھی کبھار ہم رات کو سوتے ہوئے چیک کروا لیتے ہیں، یہ کبھی کبھار رات کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کرا لیتے ہیں۔ اس کا ایک اصول ہے جی، جو باہر کی ساری ہماری امریکہ کے ساتھ ہم ان کی آرگنائزیشن کی اصولوں کی بنیاد پہ ہم ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ میں علاج کرتے ہیں۔ تو امریکہ کی جو ایسوسیشن ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہیں اس حوالے سے کہ ایسے افراد جن کا ناشتے سے پہلے، دوپہر کھانے سے پہلے یا رات کھانے سے پہلے شوگر لیول ٹھیک جا رہا ہو، نارمل جا رہا ہو، ہمارے ٹارگیٹس کے اندر جا رہا ہو، لیکن ان کا 3 مہینے والا ٹیسٹ زیادہ ہو، HbA1c، جی جی، ایسے افراد کو پھر کھانوں کے بعد بھی چیک کرنا چاہیے۔ رائٹ، روٹین میں آپ کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوکے اوکے۔ اب دوسری کیٹیگری کی بات کر لیتے ہیں جو ایک دفعہ انسولین لگاتے ہیں 24 گھنٹے میں اور ساتھ میں گولیاں کھا رہے ہیں۔ ایسے افراد کو ریکمینڈ کی جاتا ہے کہ وہ ناشتے سے پہلے والی شوگر چیک کریں، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہم نے اس کی جو ایک دفعہ والی انسولین کی ڈوز ہے اس کے یونٹس ہم نے بڑھانے گھٹانے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ لوگوں میں رات کو سوتے ہوئے 2-3 بجے شوگر لو ہو جاتی ہے، ایسے میں کیا کریں؟ مصیبت پڑ جاتی، وقت سا پڑ جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، اس فنامنا کو ہم ڈان فنامنا کہتے ہیں۔ ہوتا ہی ہے کہ رات کو جب انسولین کی تھوڑی زیادتی ہو تو یا ڈوز اس کی اس طرح سے لی جائے، اس کی ٹائمنگ، پیک کے جو ٹائمنگز ہیں وہ جیسے دودھیا انسولین ہے اس کا پیک ٹائم 2-3 بجے ہو جاتا ہے، اس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ شوگر لیول ڈپ کر جائے اور 100 سے نیچے چلی شوگر جائے۔ چیک کرنی چاہیے اس وقت؟ کچھ لوگ جن کا ناشتے سے پہلے پرسسٹنٹلی شوگر لیول زیادہ آ رہا ہوتا ہے ان کو پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ رات کو ایک طرح سے 2-4 دن کا پیرا دیں اور رات کو 3 بجے یا 2 بجے بھی چیک کریں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کا دن میں وتیرہ ہی ہوتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد شوگر چیک کریں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ 24 گھنٹے میں سوئیاں ہی چبوئی جائیں اور پھر شوگر لیول اپنے مزید بڑھا کے بیٹھے ہوں اس سٹریس فنامنا سے۔ ایسے لوگوں کو ایکچولی سٹریس مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو کاؤنسلنگ میں آنا چاہیے تاکہ ان کی سٹریس مینج کی جا سکے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال یہ فرمائیے کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ماشاءاللہ کنسلٹنٹ آپ بھی ہیں اور بھی کنسلٹنٹس ہیں، کیا آپ لوگ کوئی اس طرح کی کلاسز بھی ارینج کرتے ہیں جس میں لوگ آ سکیں؟ یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں آج بہت سے لوگ دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیا آپ ایسی کوئی کلاسز بھی آرگنائز کرتے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ لوگ، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آ سکیں اور معلومات حاصل کر سکیں؟ پہلے سوال کا جواب دے لیتے ہیں۔ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان پہلا واحد ادارہ ہے پاکستان کا جس نے باقاعدہ آرگنائز سیشنز ارینج کیے مریضوں کے لیے اور فری سیشنز ارینج کیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈائبٹیز کی ایجوکیشن دی، اور کئی سارے ہم نے ان میں سے گروپس ٹرین کیے اور ان میں سے ہم نے ڈائبٹیز کے ایجوکیٹر پیدا کیے جو آگے مریضوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ذیابیطس کے ساتھ اپنی زندگی کس طرح کے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس قسم کے جو گروپس ہیں ان کو ہم ذیابیطس انانیمس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو گروپس ہیں یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نئے مریض کو نئی ڈائگنوسس ہوتی ہے، تشخیص ہوتی ہے ڈائبٹیز کی، تو اس مریض کو یہ لگتا ہے کہ میں اب دنیا سے کٹ گیا ہوں یا میں ایک تنہا رہ گیا ہوں، جس کو اب بس ختم ہوگی زندگی، اب میرا کچھ نہیں رہا دنیا میں۔
وہ انٹرسٹ اس کی لوز ہو جاتی ہے یا وہ پریشان پھرتا ہے کہ میں اب کیسے اپنی زندگی گزاروں گا، میں اپنے بچوں کی شادیاں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، میرے روزگار کا کیا بنے گا، میں گاڑی کیسے ڈرائیو کروں گا. تو جب ہم ان کو سیشن میں بلاتے ہیں تو میں نے اس کا رزلٹ یہ دیکھا ہے کہ ان کا وہ خوف ایک دو تین سیشن میں دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جیسے باقی لوگوں کو متعارف دیکھتے ہیں اور زندگی کے کئی سارے پروجیکٹس میں انوالو دیکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی سارے جیسے میکڈونلڈ کی مثال ہے، اس کے جو بانی ہیں انہوں نے بہت لیٹ عمر میں جا کے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں. تو اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے باقی لوگوں کو، ڈائبٹیز کو باقی لوگوں سے مل کے، کہ ذیابیطس کے ساتھ بھی بہت اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اصل میرے ایکسپیرینس میں ایک کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایکسپیرینس تھا کہ ایک خاتون جو کہ 75 ایئر کی ایج کی ہیں، وہ پچھلے 44 ایئر سے انسولین لگا رہی تھی. لیکن یہ ایکسپیرینس بھی پچھلے دنوں شیئر ہوا کہ ایک صاحب اور انہوں نے یہ ریکارڈ توڑ دیا، انہوں نے کہا جی میں 64 ایئر سے لگا رہا ہوں، 64 ایئر سے انسولین یوزر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذیابیطس کے ساتھ گڈ ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ذیابیطس ہونے کے باوجود انسان بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے. تو ایک تو یہ گروپس کا یہ پرپس ہوتا ہے. اب ذیابیطس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ہم ہر ہفتے والے دن شام 4 بجے مریضوں کے لیے ان سیشنز کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں مریض آ کے اپنی بیماری کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اور باقی ساتھیوں سے سیکھ سکتے ہیں تو اپنی ذیابیطس آپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ میں خود اس سیشن کو ایڈ کرتا ہوں. اور یہ جو ویب سائٹ کی آپ نے بات کی، ہم نے فیس بک پہ ایک پیج جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے نام سے. وہاں سے لوگ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہماری ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کی اپنی ویب سائٹ جو ایڈٹ کی جو ہے اس کے اندر ساری ویڈیوز موجود ہیں، جس میں بہت سارے سیشنز کی جو ہے ویڈیوز ہیں، اور اس میں ہمارے اخبار کے کچھ پیجز موجود ہیں، اس میں ہمارے آرٹیکلز موجود ہیں جس میں ریگولرلی میں بھی لکھتا ہوں. تو وہ آرٹیکلز ویڈیوز ان سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ جسٹ اب ہم ختم کرنے والے ہیں، تو یہ آئیڈیا جو ہے کیسے کس کو آیا ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا، کب اس کا آغاز ہوا، کس کا یہ برین چائلڈ تھا؟ کیونکہ ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست کام آپ کر رہے ہیں. یہ 1995 کی بات ہے. میں نے ایک اخبار میں ایک چھوٹا سا اشتہار پڑھا. میں اس وقت ڈائبٹک کلینک جنا ہاسپٹل کے ساتھ پہلے منسلک رہا اور میں نے کئی سارے ناموں کے پروفیسر کے ساتھ ڈائبٹیز کے حوالے سے علم حاصل کیا، اور اس اشتہار کے رسپانس میں بھی یہاں پہ ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ میں پہنچا. تو ہم 3-4 لوگ تھے جن کو جو فرسٹ اپوائنٹی تھے ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ کے. ہم نے یہاں سے پہلے اپنی سکلز کو بہتر کیا، پھر ہم نے ہیلپ لائن شروع کی، اور ہیلپ لائن کا ہمارا یہ پرپس تھا کہ پیشنٹ کسی کا بھی ہو، ہم نے کوئی اسٹرنگز اٹیچ نہیں کی تھی. وہ پیشنٹ ہمیں فون کر کے ہیلپ لے سکتے تھے. 24 ہیلپ لائن تھی. پھر ہیلپ لائن کے رسپانس بھی لوگوں نے کہا کہ ہم نے دکھانا بھی ہے آپ کو، تو پھر ہم نے پیشنٹ دیکھنے شروع کر دی ساتھ ہی. ایسے مریض جن کے ہیموگلوبن میں کوئی ڈس آرڈرز ہو، جیسے ہیموگلوبینوپیتھی ہوتی ہے، تھیلیسیمیاز ہیں یا سکل سیل انیمیاز ہیں یا ہیموگلوبن ڈیفیکٹیو ہے، ایسے مریضوں میں HbA1c کی افادیت اس طرح نہیں ہے جیسے باقی افراد. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک خیال آ گیا، ہم نے کنٹینیوس مانیٹرنگ کی بات کی، وہ بھی کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ایک ڈیوائس ہے جو باڈی کے اندر ہم فٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے بلڈ شوگر لیول مانیٹر بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس کا دوسرا پارٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر آٹو انجیکٹر بھی لگا ہوتا ہے جو بلڈ شوگر کو جانچ کے اس حساب سے انسولین ڈیلیور کرتا رہتا ہے. کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائس اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے. ہم ان پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو بہت چھوٹے بچے ہیں اور جن میں ہائپوگلائسیمیا ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا اور بار بار ہائپوگلائسیمیا کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائس کو استعمال کریں. میرا خیال ہے ڈاکٹر جاوید اقبال، میں نے تو جو اس وقت ذہن میں باتیں تھیں بلڈ شوگر مانیٹرنگ کے حوالے سے ساری پوچھ لی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور آل دس نالج. مجھے یقین ہے ناظرین کہ آپ نے ڈاکٹر جاوید اقبال جو کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہیں ہمارے، ان کی یہ جو سیر حاصل گفتگو ہے اور تقریباً تمام فیسٹس جو ہیں
ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के वो इन्होंने कवर किए हैं। और नाजरीन, डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत टाइम दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के तवस्सुत से हम आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स लाते रहेंगे, आपकी सेहत के लिए, आपकी शुगर को मतवाज़िन रखने के लिए, आपकी ज़ियाबीतुस को सही राहों पर लेके चलने के लिए हम इंशाल्लाह ये काविश करते रहेंगे। डॉक्टर एजाज कुरैशी को भी इजाज़त दीजिए। डॉक्टर जावेद इकबाल, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अंटिल वी सी ईच अदर अगेन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।